इंसान तो सब यकसा ही होते हैं। फ्रेंच ने अपने सर पर हाथ से तबला बजाते हुए कहा, मुकद्दस आका और मोअज़्ज़ज़ औरत, एक और तस्वर मेरे जहन में आया है। क्या ही उम्दा बात है, लेकिन मेहनत तलब। वो दोनों इसकी सूरत देखने लगे और फ्रेंच अपने ख्याल पर मुस्कुराने लगा। फिर इसने कहा, अजीम आका, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सब ही हमारी तवज्जो और मदद के मुस्तहिक है। लेकिन ये भी तुमने कहा कि हाथ पांव हिलाए बगैर दुनिया का कोई काम नहीं होता। तो क्या ये अपनी आज़ादी के लिए हाथ पांव नहीं हिलाएंगे? मतलब नादर ने सवाल किया। अगर हम इन्हें अपनी मदद पर आमादा कर लें और इन्हें बताएं कि हम इनकी आज़ादी के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या ये सब कुछ मुनासिब नहीं होगा? नादर ने हैरत से फ्रेंच को देखा और कोहाला भी इस तरह इसे देखने लगी जैसे काले आदमी का दिमाग खराब हो गया हो। फिर वो आहिस्ता से बोली, छोटे हाथी, तेरा मतलब किसकी भी समझ में नहीं आया। ज़रा गौर करो बूढ़ी औरत, अगर इन गुलामों को किसी तरह आज़ादी देकर इनके हाथों में असलहा थमा दिया जाए तो क्या इन खतरनाक लोगों से मुकाबला करने वाले 3 आदमी होंगे? नहीं, बल्कि ये सब जो जिंदगी के ख्वाहिशमंद होंगे हमारे साथी होंगे। और वाह, क्या ही उम्दा तरकीब है। नादर हंसने लगा, फिर बोला, तो क्या तू असलहे का बहुत बड़ा जहीरा लेकर आया है अपने साथ? अरे नहीं मुकद्दस आका, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मगर क्या तुम नहीं देख रहे कि इन सब के पास असलहा मौजूद है? नादर गहरी निगाहों से फ्रेंड को देखने लगा और फिर इसने कहा, लेकिन इसका हसूल असल कोशिश इसी के लिए की जाए तो बेहतर रहेगा। और औरत ने कहा, लेकिन ये तो बहुत तवील मंसूबा है, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती और हमें सोच समझ कर ही काम करना होगा। तो फिर अपने इस नए मंसूबे पर जहन दौड़ाने के बाद फ्रेंच ने एक दरख्त की तरफ इशारा करके कहा, ये दरख्त खासा घना और बुलंद है। अगर मुनासिब हो तो इस पर चढ़कर हम यहाँ का भरपूर तरीके से जायज़ा लें, बल्कि इसी को अपनी पनाहगाह बनाएं जो बेहतर रहेगी। और इस बात को भी दोनों ने पसंद किया था। चुनाचा औरत को सहारा देकर दरख्त की एक टहनी पर पहुंचाया गया और तने का फासला तय करके बाकी सफ़र इसने खुद ही किया और ऐसी घनी जगह हासिल कर ली जो महफूज भी थी, लेकिन कुछ ऐसी शाखें जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और किसी इंसान को गिरने से बचाने में मुआवन साबित हो सकती थी। कोहाला को सबसे महफूज मकाम पर पहुंचाया गया और इसके बाद नादर और फ्रेंड भी दरख्त पर चढ़ गए और घनी टहनियों के पीछे से उन्होंने दूसरे मनाजर देखने का फैसला किया तो नीचे पूरा कैंप गोया नक्शे की तरह बिखरा हुआ था और वो शाखों से लिपटे इशारा करके एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे। यानी इनका महल वकूअ देखा जा रहा था और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि काम किस तरह मुनासिब हो सकता है। वसीओ अरीज अखाते में लोग घूम फिर रहे थे। इनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से था। इनके जिस्मों के लिबास भी मुख्तलिफ थे और ये सब काले परिंदों की तिजारत करते थे। यानी वो इंसान जो इनके कैदी थे, खासी बड़ी तादाद थी इन लोगों की और वो ज़िंदगी के हर ऐश से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। यकीनी तौर पर इन्हें हर तरह की आसाइश इसी जगह हासिल हो जाती थी। फिर वो लोग इधर उधर निगाहें दौड़ाते रहे और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अचानक ही कोहाला की सर्द आवाज़ उभरी। इधर देखो, क्या है कोहाला? नादर ने सवाल किया। वही है, वही सफ़ेद भेड़िया, देखो वो जो बड़ी शान से बाहर आ रहा है। तब इनकी निगाहें इस जानिब उठ गईं और इसे गौर से देखने लगे। दर हकीकत अगर किसी भेड़िए को इंसानी शक्ल दे दी जाए, यानी किसी भेड़िए का चेहरा और इंसान का जिस्म, तो इस वक्त सफ़ेद भेड़िया वही नज़र आ रहा था। और जिसने भी इसका नाम सफ़ेद भेड़िया रखा, क्या खूब रखा। चुनाचा वो अपनी जगह से निकला और इन कैदियों का मुआयना करने लगा जो ज़िंदगी से महरूम मुसीबतों का शिकार थे और इसकी निगाहें इनका जायज़ा लेती रहीं। फिर कुछ देर बाद पीतल का एक बड़ा सा बर्तन बजाया गया और वो चौंक कर देखने लगे। फिर अंदाज़ा हुआ कि बड़े बड़े बर्तन लाए जा रहे हैं। गालबन इनमें कैदियों के लिए खाना जा रहा था। खाना लाने वाले के साथ जो बर्तन उठाए हुए थे, दूसरे आदमी भी थे जो लंबे लंबे चमड़े के हंटर लिए हुए थे। और फिर वो इस खंडर के किनारे पहुंचे जो इस इलाके को गुलामों के इलाके से जुदा करती थी। वहां खड़े होकर उन्होंने आवाज़ें दी और वो पुल गिराने के लिए कहा जिस पर से गुजरकर वो गुलामों के अखाते में पहुंच सकते थे। फिर ये तमाम मनाज़िर इनकी निगाहों के सामने आते रहे और उन्होंने देखा कि इन कैदियों को बिल्कुल जानवरों की तरह खाना दिया जा रहा है। न जाने क्या चीज़ थी इस खाने में। फिर अचानक ही कुछ गड़बड़ हुई
اور کھانا دینے والوں نے اپنے ہاتھ روک لیے، پانی دینے والوں نے برتن پیچھے کیے اور کچھ باتیں کرنے لگے۔ پھر ایک اور دیو ہیکل شخص جو بری نسل کا تھا دریائی گھوڑے کی کھال کا ہنٹر لیے نمودار ہوا اور زمین پر پڑے ہوئے ایک قیدی پر ہنٹر برسانے لگا۔ زمین پر پڑا ہوا قیدی، جسے وہ لوگ صرف ایک کالے دھبے کی شکل میں دیکھ سکتے تھے، بے حس و حرکت تھا، یعنی چمڑے کے ہنٹر سے جس شخص کے جسم پر جنبش نہ ہوئی ہو اس کی کیا کیفیت ہے۔ سو پھر دیکھا کہ انہوں نے اس کی زنجیریں کاٹی اور ان میں سے ایک نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹا اور پھر وہ اسے اونچے پشتے پر لے گئے اور اس پشتے کی ڈھلان پر چوٹی سے پانی تک کا چھوٹا سا پلیٹ فارم، جس کے عین نیچے ایک بہت بڑی اور گہری نہر بہہ رہی تھی، انہوں نے اس قیدی کو پلیٹ فارم سے نہر میں دھکیل دیا تھا اور ان تینوں کی آنکھیں کرب سے بند ہو گئیں، گویا ایک شخص کو زندگی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد فینٹ نے کہا، اور وہ وقت آ گیا ہے عظیم آقا جب ہم انہیں فنا کر دیں گے، لیکن ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ سے کام لے کر۔ نادر نے خونی نگاہیں اٹھا کر فینٹ کو دیکھا اور کہا، ان کی زندگی ہر حالت میں ختم ہونا ضروری ہے، اور کہہ دینے والے الفاظ تو بہت آسان ہوتے ہیں اور کرنا بے حد مشکل۔ یہ بات سبھی جانتے تھے۔ عارضی طور پر جو کیفیت نادر کے دل پر طاری تھی اس نے خود ہی تھپک تھپک کر سلا دیا۔ بنیاد یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ کام آسان نہیں ہے، اور جو کچھ ان کی نگاہوں نے دیکھا تھا اس کے بعد تو یہ مشکل ہی تھا کہ آسانی سے کام کیا جا سکے، اور سوچنا بے حد ضروری تھا۔ پھر بہت دیر سوچنے کے بعد نادر نے کہا، فینٹ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے ان حالات پر قابو نہیں پا سکتے، پھر ایسا کیا کیا جائے کہ ہم ایک طویل منصوبہ بندی کریں۔ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں اس کا سوچنا بے حد آسان ہے، لیکن کرنا بے حد مشکل ہے۔ سچ کہا تم نے عظیم آقا، اور معزز خاتون تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں صرف ایک بات جانتی ہوں، اپنے آپ کو بے بس نہیں کہتی۔ تم اگر مجھ سے کہو کہ میں ہاتھ میں تمہاری بندوق لے کر ان لوگوں کے درمیان چلی جاؤں اور ان پر دھماکے کر دوں تو میں اس کے لیے اسی وقت تیار ہوں، نتیجے میں میری جان ہی جائے گی۔ میں کم از کم یہ تو سوچوں گی کہ اپنی آقا زادی کی زندگی بچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کر دی، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر میرا ذہن خود یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ بھلا یہ کیسے ہوگا۔ اور صرف 3 افراد؟ فینٹ نے کہا، نہیں، تم مجھے ان میں تلاش نہ کرو۔ تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے فینٹ کہ معزز خاتون کو یہیں چھوڑ دیا جائے ایک طویل عرصے کے لیے، اور یہ کوشش کی جائے کہ ہم لوگ کسی طرح ان میں شامل ہوں۔ کام آہستہ آہستہ ہی ہوگا اور یہ سب آسان نہیں ہے۔ معزز آقا، اگر مناسب سمجھو تو ذرا انتہائی میں مجھ سے گفتگو کر لو۔ تنہائی؟ ہاں، یعنی اس معزز عورت کے بغیر؟ ہاں، تم مجھے بے ضرر پاؤ گی، کوئی ایسی بات نہ سوچو۔ ویسے بھی یہاں میں زندگی کی انتہا تک پہنچ چکی ہوں، بھلا یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ اور بات ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی جو کہالہ نے کہی تو فینٹ کہنے لگا، دیکھو آقا، یہ تو ایک سچائی ہے کہ ہم نے جو اتنی کوشش کی ہے اس میں ہمارا ایک مقصد بھی شامل ہے، یعنی کہالہ کے ذریعے اس مقام تک پہنچنا جہاں سے ہمیں دولت حاصل ہو، اور اس کے بعد عظیم آقا ایسا کرنا ہے ہمیں کہ اس معزز عورت کی زندگی بچانا بے حد ضروری ہے، اور اس کا مقصد پورا کرنا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اس سفید بھیڑیے کو اس روئے زمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ کرنا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بالکل ٹھیک کہتے ہو تم۔ تو اب سوچو کہ جیسا کہ تم نے کہا کہ ہمیں ایک طویل منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ بالکل، اور میں یہ چاہتا ہوں فینٹ کہ یہاں کھانے پینے کی تمام اشیاء جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اس درخت پر محفوظ کر دی جائیں، اور اس وقت تک کے لیے کہالہ کو اپنی حفاظت خود کرنے کی ذمہ داری سونپی جائے جب تک کہ ہم کوئی مؤثر منصوبہ بندی نہ کر لیں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، کہالہ نے کہا، تمہیں یہاں اپنا تحفظ کرنا ہوگا۔ ہاں، میں کروں گی، اور اس کے لیے بھی کہ اپنی آقا زادی کو تم یہاں سے لے کر جاؤ۔ بے شک، عورت نے جواب دیا، تو پھر کیا تم اس کی ذمہ داری لیتی ہو کہ تم یہاں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو گی؟ میں مکمل اس کی ذمہ دار ہوں اور خود بھی زندہ رہوں گی۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا فینٹ، اب صورتحال یہ ہے کہ اپنی اپنی ذہانت آزمائی جائے، مطلب یہ کہ میں ایک الگ سمت کا رخ کروں اور تم الگ سمت، اور اس طرح ہم اپنے اپنے طور پر کوششیں کریں۔ تمہارا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو جس طرح بھی ممکن ہو غلاموں میں لے جاؤ، یعنی ان قیدیوں میں جو یہاں سے فرار چاہتے ہیں،
اور اس طرح کی زندگی کی بازی لگا دیں۔ یہ کام تم کس طرح کرتے ہو یہ تم جانتے ہو؟ عظیم آقا نے اگر یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے تو میں اسے آخری سانس تک نبھانے کی کوشش کروں گا، لیکن میں الگ راستوں پر جاؤں گا اور دیکھوں گا اپنے مقصد کے حصول کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں اس کے لیے خلوص دل سے تیار ہوں عظیم آقا، اور کوئی ایسی رائے جو معزز عورت تو دینا چاہتی ہو؟ نہیں، ابھی نہیں، البتہ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ یہ کہ تم لوگ ایک طویل وقت کے لیے مجھ سے جدا ہو رہے ہو، تو ایک بات کا فیصلہ کرو۔ ہاں بولو۔ تم میں سے جس کو بھی جس وقت بھی موقع ملے گا یہاں اس درخت پر آئے گا اور مجھے صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ اس کا وعدہ ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی زندگی کی خبر رکھنے کے لیے اس درخت سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ یعنی عظیم آقا، میں یہاں آؤں تو نہ صرف اس معزز عورت کی خیریت معلوم کروں بلکہ یہ بھی بتا جاؤں کہ میں خیریت سے ہوں۔ ہاں، اور تم آؤ تو میں بھی۔ ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا وقت انتظار کر لو، اس کے بعد ہم اپنے اپنے مقصد کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو پھر جب رات گہری ہوتی چلی گئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ قرب و جوار میں تمام لوگ سو رہے ہیں، اور احساس انہیں مستقل ہو رہا تھا کہ بے شک یہاں پہرے داری بھی ہے اور باقی تمام انتظامات بھی مکمل ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی ہی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ وہ سوچتے ہیں کہ کوئی غیر متعلق آدمی کبھی یہاں آ ہی نہیں سکتا، اور حقیقت تو یہی تھی کہ ان دلدلوں کو اور خوفناک راستے کو عبور کر کے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ اس طرح تو کوئی بھی اس طرف کو نہیں آ سکتا تھا۔ ہاں، وہ دریائی راستہ جو سمندر کے ذریعے یہاں تک پہنچتا تھا اور سنگھانیہ کی تیز رفتار ندی ضرورت مندوں کو یہاں تک پہنچاتی تھی، اور سارے کا سارا ان کے ذہن اور ان کے علم میں تھا، اور ساری توجہ پہرے داری کی اسی جانب کی جاتی تھی۔ جب خوب رات گہری ہو گئی تو وہ دونوں بوڑھی عورت کو خدا حافظ کہہ کر درخت سے نیچے اتر آئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور دو مختلف سمتوں میں چل پڑے۔ نادر نے وہ رخ اختیار کیا تھا جو بیرونی نہر کے ساتھ کنارے کنارے جھاڑیوں سے ہوتا ہوا اندرونی حصے کی طرف جاتا تھا۔ گو یہاں بھی پہرے داری تھی، لیکن اتنی مستحکم نہیں، اور جہاں نادر نے پہرے داروں کو دیکھا وہ مستی کی نیند سو رہے تھے، اور ان کے پاس ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھی جو انہیں نشے میں مبتلا کر دیں۔ کچھ ایسی جگہ بھی نظر آئی جہاں پہرے دار جاگ رہے تھے، لیکن دوسرے ہی انداز میں، یعنی ان کے پاس قیدی عورتیں موجود تھیں۔ نادر کے دل میں غم و غصہ پرواز کر رہا تھا، لیکن پھر ایک سنسان جگہ اس نے بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھایا اور کہا، نادر، تمہاری زندگی کے سامنے ایک مقصد ہے، اور صرف ایک ہی مقصد نہیں بلکہ اس کے دو حصے ہو گئے ہیں۔ صرف وہ عورت یعنی مشن ہی نہیں بلکہ قیدی عورتوں کے ساتھ یہاں جو سلوک ہو رہا ہے، اسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے آپ انسانوں کی صف میں شمار کرتا ہے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکتا۔ زندگی قربان کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ میرا بھائی بھی اسی مقصد کے لیے قربان ہو گیا، اور اگر میں بھی اس مقصد کے لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے دل و دماغ پر قابو رکھو اور یہ کوشش کرو کہ اس مقصد میں کامیابی حاصل کر کے یہاں سے واپس لوٹو۔ اور کچھ ہوا جیسے نادر کے اندر اس کے دوسرے وجود یعنی کیسر خیاط نے یہ بات کہی ہو اور نادر کو سمجھایا ہو کہ بیٹے، زندگی اس طرح نہیں گزاری جاتی کہ جوش میں آ کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دو، بلکہ ہر لمحہ زندگی بچانے کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اور نادر نے کیسر خیاط کے ان الفاظ کو دل میں محسوس کیا جب اس نے کہا تھا کہ میں مر نہیں رہا بلکہ میں تو اپنا وجود تمہارے وجود کو سونپ رہا ہوں۔ اور در حقیقت اس وقت اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ دوہرے دماغ سے سوچ رہا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے ایک دروازہ تلاش کیا، اور جو دروازہ اس راستے سے گزرتا تھا، پہرے دار بے شک وہاں موجود تھے لیکن آرام کی نیند سو رہے تھے۔ اس احاطے کے پتھروں سے چنی ہوئی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا وہ آگے بڑھنے لگا۔ اب اس کے دل میں خوف کا کوئی جذبہ نہیں تھا، البتہ اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ انسانوں کو بے دریغ قتل کرے گا، یعنی انہیں جو اس قید خانے کے محافظ ہیں، کیونکہ وہ انسان نہیں، ایسے درندے تھے جن کی ہلاکت ضروری ہوتی ہے اور جنہیں موذی جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بندوقیں مناسب نہیں تھیں۔ سو اس نے اپنی بندوق ایک طرف پھینک دی کہ اب وہ ایک بے مقصد چیز تھی اور اس کا استعمال فوری طور پر کسی طرح ممکن نہیں، لیکن لمبے لمبے دو خنجر اس نے اپنے لیے حاصل کر لیے تھے۔
اور انہی سے وہ اپنا کام کرنا چاہتا تھا، اور یہ خنجر اس نے اس طرح اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیے تھے کہ اگر اس کی تلاشی لی جائے تو بڑی مشکل سے دستیاب ہو سکے۔ پھر جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا وہ بھی اس کے لیے بڑا کارآمد تھا، اور کالے شخص نے کہا تھا کہ عظیم آقا، یہ لباس تمہیں بہت سی مصیبتوں سے بچائے رکھے گا۔ اس کا دھندلا رنگ رات کی سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ ایک آوارہ روح کی مانند مختلف فاصلے طے کر رہا تھا، اور تقدیر شاید اس پر مہربان تھی، یا پھر فقط اتنا ہو چکا تھا کہ جاگنے والے ہوش و حواس سے عاری ہو چکے تھے اور گہری نیند میں مبتلا تھے۔ وہ اخاطے عبور کرتا ہوا نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا۔ غلاموں کے باڑے دیکھے اس نے، جہاں غلام بدبختی کی نیند سو رہے تھے۔ ان کے پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی، اور جگہ جگہ ان میں اس طرح کے تالے لگائے گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے منسلک رہیں، اور ان تالوں میں گھنٹیاں بھی باندھ دی گئی تھی کہ اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو یہ گھنٹیاں رات کو پہرے داروں کو جگا دیں۔ بڑا ہی انوکھا انتظام کیا تھا انہوں نے۔ پھر اس نے عورتوں کا باڑا دیکھا، اور یہاں کچھ عورتیں جاگ رہی تھی، ان میں سے کچھ رو رہی تھی اور سسکیاں لے رہی تھی۔ نادر ایک جگہ رک گیا اور ان کی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے بہت سی آوازیں سنائی دیں، اور ایک دوسرے سے بیان کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آخر وہ اس عذاب کی زندگی کس وقت تک برداشت کریں گی۔ نادر نے دل میں سوچا کہ عورتوں، بے فکر رہو، تھوڑا سا وقت اور گزر جانے دو، یا تو تمہیں موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا یا پھر تمہیں آزادی دے دی جائے گی۔ یہ بے کسی کی زندگی تم پر سے ختم ہو جائے گی۔ میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا اگر آزاد نہ کرا سکا۔ اور اس عزم کو لے کر وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی، اور اس وقت اسے ایک عمارت میں داخل ہونے کا موقع مل گیا جب صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی، اور اب اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے آپ کو کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچا دے۔ عمارت کے اندرونی کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اس عمارت میں مختلف چیزیں دیکھی، یعنی کھانا پکانے کی جگہ جسے باورچی خانہ کہا جا سکتا ہے، اور یہاں سے اس نے اپنے لیے کچھ ایسی چیزیں حاصل کی جو زندہ رہنے میں اس کی معاون ہو سکتی تھی کہ عقل و ہوش سے کام لیتے ہوئے یہ ازخط ضروری تھا۔ اور اس کے بعد وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں بستر لگے ہوئے تھے، یعنی مسہریاں، لیکن ان مسہریوں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ یا تو سونے والا اٹھ کر کہیں چلا گیا تھا، یا نادر کے لیے بہترین جگہ تھی۔ اونچی مسہری کے نیچے اس نے تھوڑے سے صندوق وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور ان صندوقوں کے پیچھے اپنے لیے اتنی جگہ بنا لی کہ دن کی روشنی کو گزار سکے۔ پانی اور کھانے کی اشیاء اس کے پاس موجود تھی، چنانچہ سب سے پہلے اس نے تھوڑی سی شکم سیری کی، اور اس کے بعد سوچا کہ اب ذرا سو جائے۔ دن کی روشنی سونے کے لیے ہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس میں خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایسی گہری نیند آئی کہ اسے غالباً شام کا سورج جھک چکا تھا اور فضاؤں میں اندھیرے اترنے لگے تھے۔ تب اس کی آنکھ کھلی، لیکن کمرے کے بارے میں اسے ایک لمحے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ کوئی یہاں داخل نہیں ہوا۔ یہ بہتر بات تھی، اور اس کمرے کے جائے وقوع کو ذہن میں رکھنا بے حد ضروری تھا کیونکہ یہ ایک بہتر پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن ابھی کوئی ایسا منصوبہ اس کے ذہن میں نہیں تھا جس پر وہ عمل کر سکے۔ یہ اسے صرف ایک پناہ گاہ کی تلاش تھی جو مکمل ہو گئی تھی، اور اگر ذہانت سے کام لیا جائے تو اس پناہ گاہ میں کافی وقت گزارا جا سکتا ہے کسی ایسے منصوبے کی تکمیل کے لیے جو مؤثر ثابت ہو سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ کم از کم یہاں کا جائزہ تو لینا چاہیے۔ جس انداز میں یہ کمرہ تیار کیا گیا تھا وہ بھی قابل حیرت تھا۔ کمرے میں ایک اور دروازہ تھا جو یا تو کسی ایسی جگہ کا تھا جو ضروریات کے لیے استعمال کی جاتی ہو، یا پھر ممکن ہے وہ راستہ کسی اور سمت جاتا ہو۔ اور پھر یہی ہوا جب نادر نے دروازہ کھول کر دوسری طرف جھانکا۔ اسے ایک لمبی سی سرنگ جیسی جگہ نظر آئی جسے راہداری کہا جا سکتا تھا، لیکن در حقیقت وہ راہداری نہیں تھی کیونکہ وہ پتلی اور بے موقع ہی معلوم ہوتی تھی۔ لیکن اس کا اختتام ایک عجیب و غریب جگہ جا کر ہوا تھا، یعنی ایک ایسی چوڑی جگہ جہاں ایک سوراخ نظر آ رہا تھا، اور اس سوراخ کے نیچے پانی بہنے کی آواز۔ اس جگہ کی تعمیر سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ صرف اس جگہ کو محفوظ کیا گیا ہے، یہ کہ یہاں جو تعمیر کی گئی وہ اس انداز میں کہ یہ جگہ ایسی شکل اختیار کر جائے اور پانی بہنے کی آواز
یقینی طور پر وہ نہر کی آواز تھی جو ان علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک بے مقصد اور بے مصرف جگہ تھی۔ ہاں، ایک صورتحال پر غور کیا جا سکتا تھا، اور وہ یہ کہ اگر اس سوراخ سے نیچے اتر کر نہر کے ساتھ ساتھ تیرنے کی کوشش کی جائے تو فاصلہ کافی طے کیا جا سکتا ہے، اور ممکن ہے کوئی اور ایسی بہتر جگہ دستیاب ہو جائے، لیکن بہرحال ایک خوفناک عمل تھا اور تقریباً بے مقصد۔ چنانچہ نادر وہاں سے ہٹ آیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ رات گہری ہو جائے تو وہ آگے کے لیے کوششیں کرے، اور اس نے ایسی بہت سی چیزیں دیکھی جنہیں وہ ضرورتاً اپنے لیے استعمال کر سکتا تھا، مثلاً ایک چھوٹا سا اسٹور جہاں مختلف کشتیاں موجود تھیں اور کچھ کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ اس نے ان اشیاء کا جائزہ لیا، بظاہر بے مقصد ہی تھی، یعنی کچھ ایسے لباس جو استعمال کیے جا چکے تھے، لکڑی کا کچھ فرنیچر، چند ایسی بوتلیں جنہیں شاید شراب کی بوتلیں کہا جا سکتا تھا۔ اس نے انہیں سونگھ کر دیکھا اور نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر بند کر دیا۔ غالباً یہ بہت پرانی شراب تھی اور جو یہاں محفوظ کی گئی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس کے لیے بے مقصد تھی، اور وہ وہاں سے واپس چلا آیا۔ پھر اچانک ہی اسے دروازے کے قریب آہٹیں سنائی دیں۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب جس طرح بھی ہو یہاں سے باہر نکلنے کی کوششیں کرے۔ پھر یوں ہوا کہ وہ بھاگ کر اپنی کمین گاہ میں یعنی مسہری کے نیچے پہنچ گیا، جہاں وہ دم ساتھ کر لیٹ گیا، اور اس کا اندازہ درست ہی نکلا تھا۔ چند افراد کمرے میں آئے تھے اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ پھر مسہری پر وزن سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک کرسی گھسیٹنے کی آواز۔ پھر کسی نے کہا، بیٹھو، میں تو بری طرح تھک گیا ہوں۔ ہاں کارسن، واقعی آج کا دن تو شدید مشقت میں گزرا۔ یہ افیسر مہانداری ہونا بھی ایک عذاب ہے۔ مجھے علم ہوا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ ہاں، وہی ہوس پرست جو اس لڑکی کے سلسلے میں یہاں آنے والا ہے۔ کون؟ وہی شیخ بدر جمال۔ اوہو، وہ پھر آ رہا ہے۔ تقریباً ہر تیسرے چوتھے مہینے آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ اتنی ساری لڑکیوں کو جمع کر کے کیا کرے گا۔ دونوں ہنسنے لگے تھے، لیکن نادر بڑے غور سے سن رہا تھا۔ دوسرا شخص جسے کارسن کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا اور جو مسہری پر موجود تھا، کہنے لگا، کل پورا دن اس کے ساتھ مصروفیت میں گزرے گا، جبکہ آج کا دن سخت مشقت کا تھا۔ یار معاف کرنا کارسن، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ روکھی پھیکی اور بے مزہ زندگی آخر کس کام کی؟ ٹھیک ہے، ہمیں مسٹر ٹورناڈو کی طرف سے مناسب معاوضہ ملتا ہے، لیکن تم ذرا غور تو کرو، ہماری زندگی کس قدر غیر انسانی ہے۔ یہ بات ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے تھی، لاسن، جب ہم اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ وہ سنہری چمک تھی جو ہماری آنکھوں میں لہرا رہی تھی، لیکن کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ چیختے ہوئے یہاں سے بھاگ نکلوں۔ انسانی زندگی پر جو مظالم توڑے جاتے ہیں، کبھی کبھی دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ بالآخر ہمیں بھی تو موت کی طرف روانہ ہونا ہے۔ یہ سوچو گے تو مر جاؤ گے۔ میں مر رہا ہوں ڈیئر کارسن۔ ایسا نہ کہو لاسن، ایسا نہ کہو، بہرطور جینا ہے یہاں اس طرح۔ کیا ہمیں کبھی اپنے وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ کیا کہا جا سکتا ہے، اب تو یہی ہمارا وطن ہے۔ ہو نہ ہو وطن کوئی بھی تو نہیں ہے ہمارا یہاں اپنا۔ بس ان لوگوں کو رقومات بھیج دیا کرتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نہایت معزز اور باعزت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرا ذہن خراب نہ کرو، لاؤ مجھے شراب دو۔ پھر کھڑکھڑاہٹیں اور شیشے بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ نادر ان تمام الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ شراب پیتے ہوئے وہ پھر گفتگو کرنے لگے، تو یہ شیخ بدر جمال کل کس وقت آ رہا ہے؟ کسی بھی وقت اس کی موٹر بوٹ پہنچنے والی ہے، تو تم اس کا استقبال کرو گے، ظاہر ہے۔ اور وہ اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ مشیل بتاتی ہے وہ اپنا نام۔ ہاں، وہ اسی کے لیے آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس وقت باقی چاند کا ٹکڑا اس کے ہاتھ لگا ہے، لیکن اس کے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے گئے۔ کس طرح بلک بلک کر رو رہی تھی بیچاری۔ خدا ہم پر رحم کرے، کیسی بات کرتے ہو؟ کیا ہم خدا کی نگاہوں میں قابل رحم ہیں؟ کارسن نے کہا، اور تھوڑی دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر کارسن کہنے لگا، میرا دل چاہتا ہے کہ دو کام کروں، یا تو خودکشی کر لوں یا پھر خود کو شراب کے نشے میں ڈبوتے رہوں۔ دونوں کام بے حد مشکل ہیں، کیونکہ ہم جن لوگوں کو اپنے آپ سے دور چھوڑ آئے ہیں، ان کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ خیر، اب کیا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اپنے ان تصورات کو شراب میں ڈبو دیا جائے؟ اور پھر انہوں نے وہی کیا اور وہی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد لاسن نے کہا، تو پھر کل تم سے ملاقات نہیں ہوگی؟
مشکل ہے، مجھے جانا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو۔ ہاں میں آرام کر رہا ہوں، تم جاؤ۔ اور اس کے بعد دوسرا آدمی دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ پہلے آدمی نے، جس کا نام شاید کارسن تھا، وہ جس کی یہ رہائش گاہ تھی، آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ نادر کا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو بڑی کام کی بات ہوئی، کچھ غور کرنے کا موقع ملا، یعنی ایک شخص جس کا نام بدر جمال ہے اور جو کہیں دور سے آ رہا ہے، لیکن اس لڑکی مشن کی خریداری کے لیے کوشش کرے گا۔ لیکن یہ تو پتہ ہی نہیں کہ وہ بدر جمال ہے کیا چیز اور کہاں سے آ رہا ہے۔ نادر بہت دیر تک اپنے ذہن میں منصوبے بناتا رہا، اور پھر اس کے دل میں ایک احساس جگا، جو کچھ بھی ہے اب کچھ کرنا ہوگا، یہ ایک بہتر موقع ہے۔ یعنی ہاتھ پاؤں ہلانے سے کوئی ذریعہ تو سامنے آیا، چنانچہ اس نے بہت دیر تک انتظار کیا، اور جب مسہری کے اوپر سے ہلکے ہلکے خراٹے ابھرنے لگے تو وہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اپنی جگہ سے نکلا، اور اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس وقت جو کچھ کرے گا وہ زندگی میں نہ کبھی کرنے کے بارے میں سوچا اور نہ شاید کر سکا، اور پتہ نہیں کر بھی سکے گا یا نہیں، لیکن بہرحال دل میں اس وقت ایک عجیب و غریب احساس جنم لے رہا تھا، اور وہ اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے وہ بے شک ایک برا عمل ہے، لیکن ایک اچھے عمل کے حصول کے نتیجے کے لیے وہ مسہری کے نیچے سے نکل آیا۔ اس نے بستر پر سوتے ہوئے لمبے چوڑے آدمی کو دیکھا، تقریباً اسی کی جسامت کا مالک تھا اور اس وقت شب خوابی کے لباس میں ملبوس۔ بہرحال نادر نے چند لمحات ادھر ادھر کا جائزہ لیا، اب اس کے ساتھ اس کا خنجر لہرا رہا تھا۔ پھر قریب پہنچ کر اس نے اس شخص جس کا نام کارسن تھا کے بال پکڑے اور اسے پوری قوت سے موڑ کر اپنی جانب کر لیا۔ کارسن حیرانی سے جاگ گیا، کچھ نشے کی کیفیت میں تھا اور کچھ نیند کی، لیکن پھر بھی اس کے حواس جاگ اٹھے، اور اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا، جس کے ہاتھ میں چمکدار خنجر لہرا رہا تھا۔ سو نادر نے گھزائی ہوئی آواز میں کہا، سب سے پہلی ہدایت جو تمہیں دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بے مقصد کوئی آواز اپنے حلق سے نہ نکالنا، ورنہ یہ چھری لکڑی تک کاٹ دیتی ہے۔ کارسن نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، کون ہو تم؟ فرشتہ موت انسانی شکل میں؟ یہی سمجھ لو مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، کیا میرا وقت آ گیا ہے یہی سمجھو؟ بہتر ہے، بہت بہتر، کیونکہ اب زندگی اتنی ہی تلخ ہو گئی ہے، میں شاید اپنے طور پر اپنی موت نہ مر سکتا، لیکن اگر میری موت آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اوپر احسان ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں تمہیں ان کا احساس ہے، ہاں ہے، اگر احساس ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا تم ان کی تلافی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اس نے غیر متوقع جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک ایسا کام کرنے کا وعدہ کیوں کروں جو میں نہیں کر سکتا؟ اس کا کیا سوال ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم آ گئے ہو، تمہیں زندگی کے لیے موقع بھی دیا جا سکتا ہے، وہ بھی میرے اوپر ظلم ہوگا۔ عجیب بات نہیں کر رہے تم؟ کیوں، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ ایک طرف تم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو اور دوسری طرف اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک فلسفہ ہے میرے دوست، اس سلسلے میں بات مت کرو، جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے وہ پوری کرو۔ کارسن عجیب آدمی تھا، نادر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، کارسن ہے نا تمہارا نام؟ ہاں، بھلا تم سے زیادہ اور مجھے کون جان سکتا ہے، اور تم نشے میں ہو شاید، جب ہی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ کیا چھری سے کسی انسان کو موت کے فرشتے نے ہلاک کیا ہے؟ وہ سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، شاید میں نیند میں ڈوبا ہوا ہوں، اس لیے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو بہتر ہے تم اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ ہاں، لیکن اسی شرط پر۔ کیسی شرط؟ حلق سے آواز نہ نکلے۔ یوں محسوس ہو جیسے کارسن ہوش میں آ گیا ہو۔ اب تک جو اس نے بات کی تھی وہ نیند، غنودگی اور نشے کی حالت میں کی تھی، لیکن اب اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، نہیں، تم فرشتہ موت نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں، مگر تم کون ہو اور یہاں کیسے گھس آئے؟ اب تم چیخنے کی کوشش کرو گے؟ نہیں، میں کوئی ایسی کوشش نہیں کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب مجھے ذرا اپنے بارے میں بتاؤ، کیا کون ہو تم؟ تم میرے نام سے پکار سکتے ہو مجھے۔
ہاں مجھے تمہارا نام معلوم ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ تم افسر ہو کیا سفید بھیڑیے کی طرف سے؟ ظاہر ہے میں یہاں رہتا ہوں، اسی کے ساتھ رہتا ہوں، اسی کی غلامی کرتا ہوں اور اس انسانوں کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارتے ہو۔ نہیں، وہ میرا کام نہیں، تو پھر یہ کام دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تم ان دوسروں کے شریک کار تو ہو، میں صرف ٹورناڈو کا ملازم ہوں۔ اور ٹورناڈو کون ہے؟ وہ جہنم کا فرشتہ ہے۔ تمہیں تو ایک دوسرے کو پہچاننا چاہیے، کارسن نے کہا اور مسکرانے لگا۔ عجیب بے جگر آدمی تھا۔ ان حالات میں بھی وہ خوفزدہ نہیں تھا، لیکن شاید حیرت زدہ بھی نہیں تھا۔ نادر اس کی فطرت کا اندازہ لگا رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آج کافی خطرناک ہے۔ پھر اس نے کہا، دیکھو کارسن، میں اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس کا نام بدر جمال ہے۔ وہ ایک عربی نسل کا شیخ ہے اور یہاں غلاموں کی خریداری کے لیے آتا رہتا ہے۔ کیا وہ ٹورناڈو کا شناسہ ہے؟ نہیں، ٹورناڈو اس سے کبھی نہیں ملا۔ مگر تم تو کہتے ہو کہ وہ آتا رہتا ہے۔ ہاں، لیکن وہ یہ خلیج عبور کر کے یہاں تک نہیں آتا۔ تو پھر اس کے مختلف نمائندے یہاں تک آتے ہیں جو اس کے لیے خریداری کرتے ہیں۔ وہ یہاں خود کیوں نہیں آتا؟ یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن وجہ تو کوئی ہوگی۔ صرف یہاں وہ اپنی زندگی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، کیونکہ یہاں درندے آباد ہیں اور کسی بھی وقت کوئی غلط حرکت ہو سکتی ہے۔ مگر اب تو تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ کیا تم کہیں اور سے آئے ہو؟ تمہیں بتا چکا ہوں، فرشتہ موت۔ جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم فرشتہ موت ہوتے تو ایسے سوالات نہ کرتے۔ چلو ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ کہ تمہیں اس نمائندے سے کہاں ملنا ہے، یعنی بدر جمال کے نمائندے سے۔ یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن میرا خیال ہے تمہیں مجھے بتانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تمہارے جسم پر زخم ہی زخم لگا دوں گا۔ اس طرح نادر نے خنجر کی نوک اس کے سینے پر چبھائی اور اس کے حلق سے ایک کربناک آواز نکلی، لیکن نادر نے اس پر سوار ہو کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار نظر آئے، سینے سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ دہشت زدہ انداز میں گردن گھمانے لگا۔ غالباً بہت ہی بزدل آدمی تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ ظالموں کا ساتھ دینے والے سب سے زیادہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی کہ نادر اسے چھوڑ دے، وہ اسے سب کچھ بتا دے گا، اور نادر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا تو وہ بولا، نہیں، موت بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ انسان جذبات میں آ کر اس کا تصور بھی کر لیتا ہے اور اسے طلب بھی کر لیتا ہے، لیکن تم نے میرا سینہ زخمی کر دیا۔ یہ تمہاری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ نادر گرایا، پھر بولا، مجھ سے میرے بارے میں سوال نہ کرو، صرف وہ جواب دو جو میں مانگ رہا ہوں۔ وہ ساحل جو دریائے سنگھانیہ کا ساحل ہے، وہاں پر وہ آنے والا ہے۔ جب تم اس کا استقبال کرو گے تو تمہارے ساتھ کون کون ہوگا؟ زیادہ افراد نہیں، صرف میں اور کچھ اور لوگ جو میری معاونت کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ اسے لے کر یہاں آئیں گے۔ اس کے لیے ایک آرام گاہ منتخب کر دی گئی ہے، وہ وہاں قیام کرے گا، اور پھر مسٹر ٹورناڈو اس لڑکی کو جس کے لیے اسے یہاں دعوت نامہ دے کر بلایا گیا ہے، اس کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر اس کی قیمت کا تعین ہوگا، اور اگر سودا ممکن ہو گیا تو لڑکی اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ کیا وہ دوسرے غلام بھی خرید کر لے جائے گا؟ نہیں، وہ صرف لڑکی کے لیے آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر شیخ بدر جمال نے اسے کچھ اور ہدایت کی ہے، لیکن یہ اسی سے معلوم ہوگا۔ مگر تم فضول بکواس، کیا تم اپنے اس زخم کو مزید گہرا دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، خدا کے لیے میرے اوپر سے تو ہٹ جاؤ۔ جواب دیے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ تم نے اپنی فطرت بتا دی ہے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بتاؤ، بدر جمال خود کہاں ہوتا ہے؟ سمندر کے اس حصے میں جہاں سے دریائے سنگھانیہ ایک جانب مڑ جاتا ہے اور اس کی ایک شاخ سمندر کی طرف جاتی ہے، وہاں وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس جگہ وہ اپنا جہاز لنگر انداز کرتا ہے جو اس کا ذاتی جہاز ہے۔ پھر موٹر بوٹ کے ذریعے وہ اپنے نمائندوں کو یہاں بھیجتا ہے، اور یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتاؤ، یہ تمہاری رہائش گاہ ہے؟ ہاں، اور تمہاری رہائش گاہ کی وہ راہداری جو ہے، اس میں ایک سوراخ ہے جو نہر میں اترتا ہے۔ یہ نہر کہاں جاتی ہے؟ دریائے سنگھانیہ سے مل جاتی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں موٹر بوٹ لنگر انداز ہوتی ہے۔ ہاں، عین اسی جگہ، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ بتاؤ کہ تم کتنے عرصے زندہ رہنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب یہ کہ زندگی سے تمہیں کیا دلچسپی ہے؟
اس کا تو اندازہ ہو رہا ہے، یعنی اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان سوچ کچھ بھی لے، زندگی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور تم ٹورناڈو کے ساتھ شامل ہوئے اور بے شمار زندگیاں ٹورناڈو نے اپنے لیے قربان کی، تو اس میں شریک تھے۔ ہاں، میں شریک رہا ہوں۔ تو کیا تم نے اس کے نتیجے پر غور نہیں کیا تھا؟ اکثر، لیکن بہت بعد میں۔ اور افسوس، اب میں تمہیں زندگی کا زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے ساتھ آؤ، میں تم سے کچھ اور ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اس نے سوال کیا، اور نادر نے اسے پھر بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور خنجر اس کی گردن پر رکھتا ہوا بولا، آواز نہ نکلنے پائی، آؤ۔ اور نادر اسے لیے ہوئے قتل گاہ کی جانب چل پڑا جسے وہ دیکھ کر آیا تھا۔ پھر اس نے وہ دروازہ کھولا تو کارسن تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے نہ مارو، میں واقعی ابھی نہیں مرنا چاہتا، اور وہ بھی نہیں مرنا چاہتے ہوں گے جنہیں تم نے ہلاک کر دیا۔ میں آئندہ کے لیے وقت نہیں ہے، نہ میرے پاس نہ تمہارے پاس، نادر نے کہا، اور اسے گھسیٹ کر اس پتلی سی سرنگ نما جگہ لے گیا۔ اور پھر اس نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا وحشیانہ قدم اٹھایا، یعنی ایک انسان کی گردن کو نرخرے کے پاس اس طرح کاٹ دینے کا عمل کہ انسان کے لیے ممکن نہ ہو سکے، اور خون کی دھاریں ابلنے لگی۔ اس نے کسی کی موت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنے کا فیصلہ کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تب وہ شخص تڑپتا رہا اور اس کے نرخرے سے خون بہتا رہا۔ اس کے اچھلتے ہوئے بدن کی آوازیں اسی خاموش اور سناٹے میں ابھر رہی تھی، اور جب یہ آوازیں بالکل ختم ہو گئیں تو نادر نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ختم ہو چکا تھا، اور اب اسے دوسرا بدنما عمل کرنا تھا۔ چنانچہ وہ اسے بالوں ہی سے گھسیٹتا ہوا اس چھوٹے سوراخ تک لایا، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے اس کی لاش کو اس سوراخ سے نیچے اتارنے لگا۔ یہ وحشیانہ عمل اس نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلا خون بہانے کے بعد انسان کے اندر خون بہانے کی جرت پیدا ہو جاتی ہے، اور شاید نادر کے اندر وہ چیز پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس نے اس کے جسم کو مکمل طور سے پانی کی گہرائیوں میں اتار دیا، اور جب اس کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے جھانک کر دیکھا، شرشر کی آوازیں صاف ستھری سنائی دے رہی تھی، اور رات پڑی ہوئی تھی، پوری رات جو پہلے اسے اس نہر میں بہا کر دریائے سنگھانیہ تک لے جائے گی، اور اس کے بعد دریائے سنگھانیہ کا بہاؤ نہ جانے کہاں سے کہاں، اور اس کے کان اس بہاؤ کا بھی جائزہ لے رہے تھے کہ اس کی سمت کدھر ہے، اور جو کچھ بھی اسے معلوم ہوا تھا اس کے تک وہ ذہانت سے کام لے کر صحیح طور پر اندازے قائم کر رہا تھا۔ ایک شخص کی زندگی تو لے لی تھی اس نے اپنے ایک جذبے کے تحت، لیکن اس کے بعد اپنی زندگی بھی داؤ پر لگانی تھی، اور اس کے لیے نادر نے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر لیا تھا۔ زندگی کی ایک خطرناک مہم شروع ہو چکی تھی، لیکن دولت کے حصول کے لیے، بلکہ اب دولت کا حصول ایک لمحے کے لیے پس پشت چلا گیا تھا، اور کچھ دوسرے ہی مقاصد سامنے تھے، اس لیے وہ ان پر عمل کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ واپس آیا اور مدھم روشنی میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ان لباسوں میں سے ایک لباس نکالا جو وہاں موجود تھا اور اسے اپنے بدن پر چڑھانے لگا۔ لباس بہت زیادہ بہتر نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے لیے کافی تھا، اور وہ اباجو وہ پہن کر آیا تھا، اور وہ سارا لباس اس نے اتار کر گٹری کی شکل میں لپیٹا اور کسی کباڑ خانے میں ڈال دیا جہاں دوسرا بہت سا سامان پڑا ہوا تھا۔ اس کے دل میں اب جو جذبے پروان چڑھ رہے تھے ان میں قربانی کا جذبہ سرِ فہرست تھا، اور اگر عمل قبول ہو جائے تو پھر کامیابی کی جانب کئی قدم بڑھ سکتے تھے، لیکن ایسے موقعوں پر کوئی دوسری سوچ ذہن پر حاوی نہیں ہونی چاہیے، بس ایک عمل، صرف ایک عمل، اور ایک ایسی جدوجہد جو دیوانگی تھی۔ لیکن دیوانگی ہی تو اسے یہاں تک لے آئی تھی، اور اگر دیوانگی کا یہ دور ختم ہو جائے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ چنانچہ اپنے آپ کو مکمل طور پر درست کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد یہاں سے نکل آیا۔ پھر وہ خود بھی اسی راہداری میں جا رہا تھا جہاں بہت سارا خون اس کے پیروں میں چپچپاہٹ بن رہا تھا، لیکن وہ آگے بڑھتا ہوا اس سوراخ تک پہنچا، نیچے دیکھا، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لیا اور خود بھی اس سوراخ میں نیچے اتر گیا۔ سوراخ شروع میں تو خاصا نیچا معلوم ہوتا تھا، لیکن جب وہ اس سے گزر کر پانی میں پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ کئی فٹ کا فاصلہ طے کرنا پڑا ہے اسے۔ اس کے بعد پانی میں چھپا کے ہوا
پانی کے ایک طویل سفر کے لیے تیار کر لیا۔ اپنے ذہن کی قوتوں کو اکٹھا کر کے اس نے خود کو حوصلہ دیا، یہاں تک کہ یہ ایک خوفناک عمل تھا۔ نہر دور تک پہاڑی عمارتوں کے نیچے سے گزرتی تھی اور اوپر سے سایہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھیانک تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، لیکن اسے خوف نہیں تھا۔ یہ ایک آبی راستہ تھا جو خود سمت کا تعین کرتا تھا۔ یہاں اگر یہ راستہ نہ ہوتا تو ان تاریک ہولناک تاریکیوں کا سفر ناقابل عبور ہوتا۔ تب اللہ کا نام لے کر اس نے خود کو پانی کے بہاؤ میں چھوڑ دیا۔ ابھی اپنی جدوجہد کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ذہن کو پرسکون چھوڑ دینا ضروری تھا۔ ہاں، جب نہر سنگانیہ میں شامل ہو گئی تو اصل جدوجہد کا آغاز ہوگا۔